हालेलुया। आवाज थोड़ी है। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के हालेलुया। दोनों हाथ पूरे उठा के हालेलुया। ऐसे हाथ उठा के आंखें बंद करें, पूरे हाथ उठा के ऐसे आंखें बंद करें सब, पूरे हाथ बाहर निकालने, पूरे हाथ पूरे हाथ पूरे हाथ पूरे जोर से आंखें बंद करके मेरे साथ कहिएगा, खुदावन जोर से, खुदावन इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा, जो कुछ तेरे कलाम में से सुनो और आज जो कुछ मेरे लिए है वो 100 गुना फलदार हो, मेरी जिंदगी में कायम हो, मेरी जिंदगी बदले, मैं 100 गुना फल लाऊं और वो फल तेरे नाम को जलाल देने का बायस बने। यीशु के नाम में जोर से बोलो आमीन। जिसके कान हो वो सुने और जिसकी आंखें हो वो देखे कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कानों का होना बड़ा जरूरी है। सोचने वाली बात है कि मेरे पास कान तो हैं, लेकिन पादरी साहब ये खुदा का कलाम किन कानों का जिक्र करता है? कौन से कानों का जिक्र है? आपके स्पिरिचुअल कान होना बड़े जरूरी हैं, और जिनके पास स्पिरिचुअल कान हैं वो खुदा की आवाज को जानते भी हैं और सुनते भी हैं। इसमें बड़ी गौर से सुनना है। जिसके पास स्पिरिचुअल कान है, बोलो मेरे साथ, जिसके पास स्पिरिचुअल कान है उसको खुदा की आवाज का भी पता है और उसको सुनने का भी पता है, और तीसरी बात उसको जानने का भी पता है कि मुझे आवाज देने वाला कौन है। आज से कुछ देर पहले मैं आप लोगों से एक बात कर रहा था कि हम किसी शख्स से मिलें जो हमारे वालिदैन से ना मिला हो या हमारे दादाजी से ना मिला हो, और उसके ताल्लुक से कोई पूछे कि आपके दादाजी का क्या नाम है, अब डेफिनेटली बताओगे, बताएंगे कि नहीं? आपके परदादाजी का पूछा जाए बताएंगे? परदादाजी के बारे में पूछे तो बताएंगे? क्यों? उनके बारे में पता ही नहीं। तीसरी से चौथी पीढ़ी के पीछे पता नहीं है कि हम क्या थे, सिख थे, जैन थे, हिंदू थे, कौन थे, कोई नहीं जानता। लेकिन जब से जानते हैं, जब से होश संभाली है, हमने ये सुना है कि वी आर क्रिश्चियंस, हम मसीही हैं, और मसीहियों की आवाज, मसीहियों का फेस, मसीहियों का चाल चलन, मसीही होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अगर मसीही इस बात को साबित ही ना कर सका कि मैं मसीही हूं, तो वो उसकी लाइफ ना वो खुद समझ सका, ना वो दूसरों को समझा सका कि जीसस क्राइस्ट कौन है। कौन है? कौन है जीसस? लेकिन हम ने बाइबल से सुना, अपने माँ बाप से सुनने की बात कर रहा हूं मैं। एक ऐसी शख्सियत है जिसका जिक्र किताबे मुकद्दस के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे मिला है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा के बेटे यीशु का, और हम उसके ताल्लुक से जानते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। और क्या जानते हैं? जानना काफी है। जब तक मुलाकात नहीं होती हम किसी के बारे में सजेशन नहीं दे सकते। आपने बड़ी गौर से सुनना है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूं। हम बहुत सारे लोगों के बारे में तो जानते हैं, सुना है, सुन के जानते तो हैं, लेकिन जब तक फेस टू फेस मुलाकात ना हो, अब क्या राय दे सकते हो? क्या राय देंगे? वो कैसा है? दूसरों से सुना, फलां पास्टर ने बताया, फलां पास्टर ने बताया खुदावंद यीशु ऐसे थे,
खुदावंद यीशु ऐसे हैं, खुदावंद यीशु ऐसे थे, वो शागिर्दों के साथ रहते थे, वो दुआ करते थे, बदरूहों से बदरू गिरफ्तारों को आजाद करते थे। सब कुछ सुना है, मिले हैं बहुत बड़े बड़े खादमीन, आज दुनिया की ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज, दुनिया के ग्रेटेस्ट खादमीन कहते हैं कि हमने रात जब मैं प्रेयर में था, अपने प्रेयर रूम में था, अब दुआ कर रहा था, मैंने जीसस क्राइस्ट को देखा, मैंने यीशु को देखा, रूहुल कुद्स मुझ पर नाजिल हुआ, रूहुल कुद्स ने मुझसे कलाम किया। मैं कई महीनों से आप लोगों को सिर्फ यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ एक ही बात, कि जब तक आप अपने आप को उसके सांचे में नहीं ढालोगे, जीसस क्राइस्ट को आप कैसे देख सकोगे, अब कैसे मिलोगे, कैसे पाखरू को हासिल करोगे, कैसे रूहुल कुद्स का दीदार करोगे, कैसे? सवाल ये है कैसे, हाउ। मैंने पिछली दफा भी कहा था, इबादत में आओ, अगर आपको ही ना लगे कि इबादत में आए हैं तो वो इबादत नहीं है। मुझे ही ना लगे कि मैं कहां हूं तो फिर इबादत किस चीज की है। अगर मैंने ही नहीं लगन दिया कि मैं किथे बैठा तो फिर कौन सी इबादत है ये, कैसी इबादत है? इबादत का तो पता हो मैं बैठा किधर हूं, घर में बैठा हूं, मैं चारपाई पे बैठा हूं, मैं चेयर पे बैठा हूं, मैं ऑफिस में बैठा हूं, मैं कॉलेज हूं, यूनिवर्सिटी हूं, किधर बैठा हूं, मुझे ये होशो हवास ही नहीं है, तो मेरी इबादत कैसी है? इबादत करने वाला तो उसे पता होना चाहिए मैं इबादत कर किसकी रहा हूं और इबादत हो कैसी रही है। होश होना चाहिए, होश। और जब आपको होश होगा ना, मधु करने वाला आपको खुद ही मधु कर लेगा। बहुत सारी बातें मैं प्रेयर में पीछे बैठा सुनता रहता हूँ, मादरत से किसी को बुरा ना लगे प्लीज। फौजी साहब, बेटी भी प्रेयर कर रही थी, रूहुल कुद्स यहाँ मौजूद है, आज बीमारी जाएगी, आज कमजोरी जाएगी, आज अब प्रस्ती शुरू और सच्चाई से करनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसे होना है, ये होना है, वो होना है। लफ्जों में तो सारी चीजों की अदायगी हो गई है कि नहीं? लफ्जों में तो सारी चीजें पेश कर दी हैं, लेकिन एक ख्याल बन गया है। आपकी इबादत पता कहां से शुरू होती है? सुनेगा आज आपके सुनने का दिन है। आपकी इबादत का आगाज पता कहां से होता है? सबसे पहला स्टेप आपकी दुआ का और आपकी इबादत का पहला स्टेप शुरू कहां से होता है? आपकी सोच से। आपकी सोच से आपकी इबादत का आगाज होता है। अगर आपकी सोच आपके कंट्रोल में नहीं है, आप 10 घंटे भी बैठे रहो, आपकी इबादत शुरू ही नहीं हुई, अभी आपकी प्रेयर शुरू ही नहीं हुई। अगर आप खुद अपने कंट्रोल में नहीं हुए, और आप खुद अपने कंट्रोल में कैसे होंगे? जब आप खुद अपने अंदर बैठेंगे। यीशु जी तेरा जलाल जाहिर हो गया है। कहां, कैसे, कब देखा? कहां, कैसे, कब फील हुआ है? महज लफ्जों में नहीं, सब कुछ सामने हो, सब कुछ तेरे सामने हो, तुझे नजर आए। और हर बात में, लफ्ज देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हर बात में मजाक मत करो। तुम्हें टाइम दिया गया है, 24 घंटे टाइम दिया गया है। 24 घंटे में जब भी तेरी प्रेयर का टाइम हो और सुनने की बारी शुरू हो, ग्लासेस वाले सामने देखो बेटे, जब भी तेरे सुनने का टाइम हो और सीखने का टाइम हो, उसमें मत जोकिंग करो, मजाक मत करो। उसमें सिर्फ सीरियस रहो, और ऐसे सीरियस रहो कि सिर्फ सुनने वाला और सुनाने वाला सिर्फ दो ही लोग हो, और तीसरी कोई ऐसी बात उसमें एंट्री ना करे जो तुझे तबाह कर दे। अब बाइबल को क्या समझते? दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों किताबें बनी पड़ी हैं, लाखों करोड़ों किताबें कुतब मौजूद हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस ऐसी किताब है, अगर इसको रियलिटी में शुरू करो, सच्चाई से शुरू करो और अपने आप में बैठ के पढ़ना शुरू करो, ये तेरे अंदर चस्प होती जाएगी, ये तेरे अंदर वजूद बनाती जाएगी, तेरे अंदर वजूद बनाएगी, तेरे अंदर। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, इंजीले मुनव्वरा कहती है,
اور انجیل منورہ کا جو ہمارا مین کردار ہے وہ ہے جیسس کرائسٹ. اور وہ کیا کہتا ہے؟ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے سدا پھل لاتی. کہ میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کروں گا، میں ہر بات بائبل میں لے کے آؤں گا، جو کروں گا اس کو بائبل سے ریلیٹڈ کروں گا. جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے. اب ڈالی، میں پھر سے مائک کی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. اس مائک کا کنیکشن اس آلے سے ہے جو سٹینڈ کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے. اس کا جو کنیکشن ہے ان کے درمیان میں، وہ آپ کو وائر نظر نہیں آ رہی، یہ وائر لیس ہے، اس کی وائر نہیں ہے، لیکن آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا اس کا کنیکشن ایسا ہے. اور اس کا کنیکشن بنانے کے لیے اس کے اندر سیل ڈالا گیا، اور سیل کی قیمت ہے. یہ مائک کی قیمت تو ادا ہو گئی ہے، اس مائک کی قیمت پے کر دی گئی ہے، لیکن جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سیل ہے. اگر یہ مائک 4,000 کا بھی ہو، 10,000 کا بھی ہو، لیکن اگر اس کے اندر سیل نہیں، یہ بیکار ہے. اس کو کہاں یوز کرو گے؟ ڈھونڈو گے، شاپ بند ہے، ڈھونڈو گے، ڈھونڈتے 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 تھکو گے بھی. سم ٹائم ایسا بھی ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہو بھی جائے گا سم ٹائم. لیکن جب سیل مل جائے گا، تم اس میں ڈالو گے، یہ فوراً سے کنیکشن پکڑے گا، فوراً سے کنیکٹ ہوگا. آپ پریئر کر رہے ہو، کرو، لیکن آپ کے اندر وہ سیل، وہ سسٹم موجود ہونا چاہیے جس کا کنیکشن اس کے ساتھ ہو، تاکہ آواز عالم بالا پہ جائے، آواز عالم بالا پہ جائے. اور اس کنیکشن کا ہونے کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ اب سوال یہ ہے، آپ کو اپنے آپ میں بیٹھنا پڑے گا. آپ کو اپنے آپ میں بیٹھنا پڑے گا. سن لو میری بات میرے بھائیوں بچوں، آپ کو اپنے آپ میں بیٹھنا پڑے گا. میں بتا رہا تھا انسان 3 چیزوں میں بنٹا ہوا ہے. بدن میں، بدن کے ساتھ جڑا ہے، بدن کے ساتھ جڑا ہے. کون؟ بدن کے ساتھ جڑا ہے آپ کا خیال، جس میں آپ کھوئے رہتے ہو. کس خیالوں میں ہو بھائی؟ ہوش کرو. تیسرا آپ کا ضمیر جو آپ کو ملامت کرتا ہے، لیکن آج کا ضمیر تو ملامت کرتا ہی نہیں ہے. شراب سرے عام چل رہی ہے، چرچ سرے عام چل رہی ہے، سگریٹ پی رہے ہو، کھلے عام پی رہے ہو، ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود بھی پی رہے ہو. یہ 3 چیزیں جس کی ایکٹیو ہے نا، جس کو بدن کی اہمیت پتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے بند بند اور گودے گودے سے. اب جب پریئر میں جاتے ہو تو بدن باہر چھوڑ کے جاتے ہو؟ بولو. جسم باہر چھوڑ کے جاتے ہو؟ جسم کو ساتھ لے کے جاتے ہو. پریئر کرنے والے آپ نہیں ہو، بول تو لفظ رہے، اور لفظوں کا وجود کیا ہے؟ لفظ آ کہاں سے رہے ہیں؟ لفظ اتر کہاں سے رہے ہیں؟ لفظ نکل کہاں سے رہے ہیں؟ کبھی سوچو تو صحیح یار بھائیو، کبھی سوچو تو صحیح. میں جس کو گالی دے رہا ہوں، وہ گالی دینے والا کون ہے؟ جسم سے تو نکل رہی ہے، لیکن گالی آ کہاں سے رہی ہے؟ گالی نکل کہاں سے رہی ہے؟ نکل تو جسم سے رہی ہے، لیکن جسم کے کس حصے سے نکل رہی ہے؟ جسم کے اس حصے سے نکل رہی ہے جس کو آپ سوچ بولتے ہو. اور جب تک تیری سوچ تیرے کنٹرول میں ہے، تیرے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ صاحب ترتیب ہو گیا ہے. اور سوچ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دل کی سوچ. اور میں نے لاسٹ کیا بتایا تھا؟ 1 فٹ کے فاصلے نے لڑائیاں ڈالی ہوئی ہیں. صرف یہاں سے سوچو، یہاں سے. always think from your mind. اپنے ذہن سے ہر بات سوچ کے بات کرو، عقل سے چلو اور حکمت سے چلو اور روح سے چلو. جو روح کی معموری میں بنے ہیں وہ ہمیشہ روح میں بنے رہ کے بات کرتے ہیں. کب کہاں لکھا ہے؟ تم مذاق نہ کرو، لیکن تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں. 24 گھنٹوں میں جب تمہیں ٹائم ملے تم اپنی آپ کو انٹرٹین کرو، لیکن جب خداوند کا ٹائم ہو تم خداوند کے ساتھ چلو. ہاللویا، ہاللویا. میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے ذرا نکالیے گا. متی رسول کی معرفت سے لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا صفحہ نمبر ہے 9 چیپٹر نمبر 7، نیچے صفحہ نمبر 9. متی کی انجیل، متی رسول کی معرفت سے لکھا گیا انجیلی بیان،
اس کا چیپٹر نمبر ہے 7 اور اس کی ورس میں پڑھوں گا 24ویں آیت پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا. ذرا غور سے سنیے گا. 24ویں آیت. بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور می برسا، پانی چڑھا، آندھیاں چلی، اس گھر پر ٹکریں لگی لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیادیں چٹان پر ڈالی گئی تھی. جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، می برسا، پانی چڑھا، آندھیاں چلیں، اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. تو ایک آواز میں بولیں گے آمین. بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا. بس جو کوئی میری یہ باتیں. اب مجھے یہ بتاؤ، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں کسی کا نام لیا گیا؟ کسی کا نام لیا؟ ہیریسن بولا ہو، فلپس بولا ہو، پولوس بولا ہو، الیاس بولا ہو، یہودا بولا ہو، کسی کا نام لیا؟ کسی عورت کا نام لیا؟ کیوں؟ آل اوور سب کے لیے یہ بات ہے، سب کے لیے. خدا کے کام اور خدا کی باتیں بڑی گہری اور عمیق ہے. توکل ہے نا اس بات پر، ایمان رکھتے ہیں. خدا کی باتیں بہت گہری ہیں. آپ جتنا گہرے میں جاؤ گے یہ تمہیں اتنا اونچائی پہ لے کے جائے گا. آپ گہرے میں جا رہے ہو، لے جانے والا اونچائی پہ لے کے جا رہا ہے. یوحنا عارف کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں؟ آسمان پہ دروازہ کھلا ہے. لکھا ہے کہ نہیں؟ مکاشفہ اس کا 4 باب. اب جیسے پڑھنا شروع کرتے ہو تو لکھا ہے میں نے نگاہ کی، میں نے نگاہ کی. اب نگاہ کرنا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے، نگاہ کرنا بڑا ضروری ہے. کاش ہمارے لیڈرز ہمیں یہ سکھاتے. جو چیزیں آج سیکھنا پڑ رہی ہیں میں سیکھ رہا ہوں اور میں ڈائریکٹ خداوند سے مانگتا ہوں، کسی سے نہیں سیکھتا. ہمیں یوحنا عارف کہتا ہے میں نگاہ کی اور آسمان پہ میرے لیے دروازہ کھلا ہے جبکہ میں بیٹھا کدھر ہوں؟ زمین پہ. اور جتنا گہرے میں جاؤ گے، جتنا کلام میں بنو گے، وہ تمہیں اتنا زیادہ بلندیوں پہ لے کے جائے گا. اب بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، ان کو کھلانے میں مگن ہو، تو گھر میں بیٹھ کے کھلاؤ. اب بیٹھے کدھر ہو؟ میں نے سٹارٹ ہی اس بات سے لیا. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بیٹھے کدھر ہو، آپ آئے کہاں ہو، اب گئے کہاں ہو. میرا سوال آپ اپنے آپ سے کرو یار، سوال بھائی آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں آج پیچھے کیوں؟ میرا خاندان پیچھے کیوں ہے؟ کیوں نہیں گھر سے بیماری ختم ہو رہی؟ کیوں نہیں لڑائی ختم ہو رہی؟ کیوں نہیں جھگڑے ختم ہو رہے؟ کیوں نہیں غربت جا رہی؟ کیوں میں مصیبت میں رہتا ہوں؟ یہی نہیں سمجھ میں بیٹھا کدھر ہوں. میں ہی نہیں سمجھ آ رہی میں کون ہوں. مجھے میری نہیں سمجھ آ رہی، میں دوسروں کو کیا سمجھوں گا؟ میں کتاب مقدس کے بارے میں کیا سمجھوں گا؟ میں جیزس کرائسٹ کے بارے میں کیا سمجھوں گا؟ میں اس پلوس کے، اس شمعون پطرس کے بارے میں کیا سیکھوں گا جو اس کا اعلیٰ شاگرد بنا، حالانکہ انکار کرنے کے باوجود 3 دفعہ اس نے انکار کیا. مرغ کے بانگ دینے سے پہلے اس نے 3 دفعہ انکار کیا. اسی نے ایسے الٹے سیدھے سوال بھی کیے، لیکن خداوند خدا کے بیٹے یسوع نے کہا میں تجھ پر کلیسیا بناؤں گا. جب اس نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے، مجھے لگا ہے، میں تیرے ساتھ رہ کر محسوس کیا ہے کہ تو خدا کا ممسوح ہے، تو خدا کا بیٹا ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ تیرے بارے میں جو کچھ مرضی کہتے ہوں، تو ایلیا ہے، کوئی پرانا نبیوں میں سے نبی ہے، لیکن میں کیا کہتا ہوں کہ تو خدا کا ممسوح ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شاگرد تو 12 سارے بیٹھے تھے، لیکن کہنے والا فوراً بول پڑا. کہنے والا فوراً بول پڑا. کیا بولا اس نے؟ کہ میں جانتا ہوں کہ تو خدا کا ممسوح ہے. 12 سب بیٹھے ہیں، لیکن آپ لوگ
آپ کے نقشنین، آپ کے چہرے تو فرق ہو سکتے ہیں، کپڑے تو فرق ہو سکتے ہیں، لیکن یسوع نہیں بدل سکتا، وہ ایک ہی ہے۔ آپ کے سوچنے کا انداز تو اس کے بارے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو ایک کرنا ہوگا، سب کے ساتھ متفق ہونا پڑے گا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جب تک دو لوگ متفق نہیں ہوں گے آسمان کبھی نہیں کھلے گا۔ آپ کو متفق ہونا پڑے گا۔ جو کوئی میری یہ باتیں، کون سی باتوں کی بات کر رہا ہے وہ؟ کون سی باتیں؟ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس کا نام نوح ہے، جس کا نام مقدس نوح ہے، اس آدمی کی مانند ہوگا۔ کس آدمی کی مانند؟ مقدس نوح کی مانند ہوگا۔ دیکھو، اس نے گھر میں چڑیا گھر بنا دیا، اسی کشتی کے اندر چڑیا گھر بن گیا، سانپ بھی جا رہے ہیں، بچھو بھی جا رہے ہیں، اس کے اندر ہاتھی بھی جا رہے ہیں، اس کے اندر شیر بھی جا رہے ہیں، شیر کچھ نہیں کہہ رہے، شیر تابعداری سے جا رہے ہیں، اونٹ تابعداری سے جا رہے ہیں، ہاتھی تابعداری سے جا رہے ہیں، گدھے تابعداری سے جا رہے ہیں۔ صرف ایک حکم ماننا اور ایک حکم کی پاسداری کے لیے 120 سال لگا دیے۔ اس عقل مند آدمی کی مانند خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، صرف ایک آواز آئی، نوح تو اپنے لیے کیا بنا؟ ایک بڑی کشتی بنا، اتنے ہاتھ چوڑی، اتنے ہاتھ لمبی، ایسی ادھر روشن دان ہو، فلاں جگہ روشن ہو۔ خدا سے بڑا کوئی آرکیٹیکٹ ہے؟ خدا سے بڑا کوئی آرکیٹیکٹ ہے ہی نہیں۔ ایسا آرکیٹیکٹ جدا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس نے کہا فلاں جگہ پہ روشن دان بنا دینا، فلاں جگہ تم اپنا کچن بنا لینا، فلاں جگہ تم یہ بنا لینا، فلاں جگہ تم یہ بنا دینا، یہاں سے ایگزاسٹ بنا دینا، ایتھے تو یہاں پہ اوپر سے روشن دان بنا دینا۔ کیسا خدا ہے؟ وہ تو تجھے عقل بخشتا ہے، وہ تو خود عقل سے بھرا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے منہ کی باتوں پر عمل کرے، آندیاں آئے، طوفان آئے، نہ تو گرے گا نہ تیرا گھرانہ گرے گا، لیکن کرنا کیا ہے؟ صرف میرے منہ کی باتیں۔ تیرا منہ کیا ہے؟ تیرے لیے ایک دھار ہے۔ میں نے لاسٹ بھی آپ کو بتایا تھا، تیرا منہ تیری دھار ہے۔ کوئی گرج کے پریئر کرتا ہے جیسے اس بیٹی نے کی، کوئی گرج کے پریئر کرتا ہے، کوئی منہ میں گنگن کرتا ہے، لیکن جو گنگن کرتے ہیں وہ ہمیشہ گنگن کرتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میں خداوند، میں تیری بیٹی ہوں، دسن دی لوڑ نہیں، انہوں پتہ لگ گیا ہے۔ گرج کے بولو، خدا میں تیری بندی ہوں، میں تیری بیٹی ہوں، تو نے مجھے بنایا، چنا، گلا دیا، آواز دی، لیکن نکل نہیں رہی۔ بتانے کی ضرورت نہیں، اسے سب پتا ہے۔ جس نے جو کچھ بنایا اسے پتا ہے میں نے کس کیلیبر کی چیزیں بنا کے اس کے اندر رکھی ہیں۔ جو کوئی اس کے منہ کی باتوں کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ مقدس نوح کی مانند ہے۔ جو بچا، اس کا گھرانہ بچا، اس کی فیملی بچی، اور جانوروں کی، صرف اس کی فیملی نہیں، اس کی فیملی نہیں، سنو، اس کی فیملی نہیں، جانوروں کی، حیوانات کی تمام نسلیں بھی بچی۔ اور 120 سال سوچو کتنا وہ خجل ہوا ہوگا، لوگوں نے کس قدر مذاق اڑایا ہوگا، کس قدر مذاق اڑایا ہوگا، کیا کچھ کہا ہوگا اس کے بارے میں۔ آج خدا کے کلام کو سننے کے لیے آج لوگ بیدار نہیں ہیں۔ اگر سنا ہے تو وہ وہیں چھوڑ گئے، جہاں سنا وہیں چھوڑ گئے، جہاں سنا وہیں چھوڑ گئے۔ کیوں؟ وائے؟ سوال یہ ہے۔ میں بات کر رہا تھا، پھر کرتا ہوں اس بات کو، میں بار بار کرتا ہوں، ٹانگیں پیچھے کر، اس بات کو میں بار بار کرتا ہوں اور ہر جگہ پہ کرتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کی سوچ کو چیک کرو، ذرا اپنی سوچ کو ٹیسٹر لگاؤ، تمہیں سمجھ آئے گی کہ تم کر کیا رہے ہو۔ تمہاری عبادت تمہاری سوچ سے، صرف ابھی عبادت کو، لفظوں کو چھوڑ دو، وہ تو ابھی شروع ہونی ہے۔ خداوند، یہ تو یہاں سے تو بات شروع ہونی ہے نا، اے خداوند یہاں سے بات شروع ہونی ہے نا، اے خدا میں یہاں سے بات شروع ہوگی، یہاں سے گفتگو، یہاں سے پریئر کا آغاز ہوگا نا۔ اے خداوند، اے یسوع میں تیرے حضور آتی ہوں، یہاں سے یہ آغاز ہے، یہ شروعات ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب تم پریئر میں آئے ہو، تمہاری سوچ کہاں ہے؟ بیٹھ کے پہلے اپنے آپ کو چیک کرو، بیٹھو، چیک کرو میں بیٹھا کہاں ہوں۔ تمہاری سوچ، وہ چیز جو تمہارے پاس بیٹھی ہیں وہ تمہیں خود بتائیں گی تم بیٹھی کہاں ہو، تم بیٹھے کہاں ہو، وہ خود بتائیں گی۔
ابھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، تم کہاں بیٹھے ہو؟ تم کہو گے ہم عبادت میں بیٹھے ہیں۔ کون سی عبادت میں بیٹھے ہیں؟ یہ ندیم بھائی کا گھر ہے، ندیم بھائی کی مسز بیٹھی ہیں، پاسٹر شہزاد بیٹھا ہے، پادری شہزاد کھڑا ہے، خدا کا کلام سنا رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو دیکھنے سے آپ کو پتا چل رہا ہے، اور آپ کو بتانے والا کون ہے؟ آپ کی آنکھیں، آپ کی سوچ، آپ کی آنکھیں آپ کی سوچ کو بتا رہی ہیں، اور آپ کی سوچ آپ کو بتا رہی ہیں کہ کون پریئر کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس طرح آپ جہاں بیٹھو سب سے پہلے وہ دیکھو آپ بیٹھے کہاں ہو، اور جب آپ کو یہ پتا لگ جائے گا میں جہاں بیٹھا ہوں، جہاں بیٹھی ہوں، آپ کی پریئر کے ورڈز تو ابھی شروع ہونے ہیں، خدا کا کلام تو ابھی آپ پہ اترنا شروع ہونا ہے، بھید تو ابھی کھلنے شروع ہونے ہیں۔ جو کوئی اس کے منہ کی باتوں کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے۔ وہ کس کا وارث ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہے جو کہاں لگا ہے؟ پانی کے قریب لگا ہے۔ پانی کیا کرتا ہے؟ پانی درخت کو سیراب کرتا ہے، اس کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اسے ٹھنڈک دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب جہاں بیٹھے ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس عبادت کی ریسپیکٹ کیا ہے۔ یہاں پر میں جس کو ملنے آیا ہوں، جس کو دیکھنے آیا ہوں، اس کا نام جیسس کرائسٹ ہے، اور میں اس کو ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ آپ جس پریئر روم میں جاؤ وہاں پر بیٹھ کے پریئر کرو۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جس پریئر روم میں بیٹھا ہوں وہ میرے گھر کا ایک ایسا کونا ہے جہاں پر میں محسوس کرتی ہوں کہ وہاں پر جیسس کرائسٹ ہے، ہولی اسپرٹ ہے، پاگرو کی آگ ہے۔ تو دیکھ لینا آپ کی سوچ آپ کے پوری باڈی کو سرکولیٹ کرتی ہے۔ اب جذباتی فیصلہ لے لو نا تو آپ کو کہتے تھے ہویا کہ یار سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ کیوں نہیں آئی؟ آپ نے سمجھ سے کام لیا ہی نہیں۔ ہاللیلویہ۔ سمجھ سے کام لیا ہی نہیں۔ اسی لیے جیسس نے کہا جس کے اندر محبت نہیں اس کے اندر خدا بھی نہیں۔ جس کے اندر محبت نہیں اس کے اندر خدا بھی نہیں ہے۔ محبت افضل ہے، ایمان، امید، محبت، لیکن محبت کیا ہے؟ تینوں دائمی ہے، لیکن محبت افضل ہے۔ کرتے ہو معاف؟ کرتے ہو دوسروں کے گناہ معاف؟ اس نے کہا معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ یہ خدا کا حکم ہے، یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں۔ اس نے کہا مبارک ہے وہ جس کا دل پاک ہے وہ خدا کو دیکھے گا۔ ہے ایسی بات تمہارے اندر؟ ہے ایسے حکم کی پاسداری کرنے کی بات؟ آپ نے جب سے یہ عبادت ہو رہی ہے آپ کو پتا میں ہمیشہ پیچھے بیٹھتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے آگے بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ میں آگے بیٹھ کے دوسروں کے چہروں کو دیکھ کے پڑھوں؟ کیوں؟ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں وہاں بیٹھوں گا تاکہ میں سب کچھ وہاں سے بیٹھ کر میں سب کچھ فرنٹ پہ دیکھوں کہ آگے چل کیا رہا ہے، آگے ہو کیا رہا ہے، آگے اترنے والا موجود ہے یا نہیں ہے۔ ادھر بیٹھ کے جتنے چہرے دیکھوں گا میری سوچ کی شبیہ بدلے گی، میری سوچ کی شبیہ بدلے گی۔ اس نے تجھے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا۔ جتنے چہرے دیکھو گے تم اتنے رنگ میں رنگتے جاؤ گے۔ اپنے آپ کو صرف ایک ہی چہرے کے اوپر فوکس رکھو، اور وہ چہرہ کس کا ہو؟ یسوع کا۔ تم بنائے گئے ہو کہ نہیں صورت اور شبیہ پر؟ بولو بنائے ہو کہ نہیں؟ بنے ہیں نا؟ تو جتنے چہرے دیکھو گے ان خربوزے نے ایک کے خربوزہ رنگ پھاڑتا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے کہ نہیں؟ پھر بولیں زور سے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کہ نہیں؟ پکڑتا ہے نا۔ اسی طرح انسان جب بہت سارے چہرے دیکھتا ہے وہ وہی کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ اسی لیے جیسس نے کہا جو کچھ میرا باپ کرتا ہے وہ کچھ میں کرتا ہوں، اور تم بھی ویسے ہی کرو، تم بھی ویسے ہی کرو۔ یسوع نے کیا کہا؟ تم دنیا کے کیا ہو؟ تم دنیا کے نور ہو۔ اور نور بسا کہا ہے؟ شہر پہاڑ پہ۔ یہ کوئی عام نور نہیں ہے، یہ شہر پہاڑ پہ بسا ہے، ہم پہاڑ ہیں، اور نور اس کو کہا گیا یہاں پہ بسا ہے وہ۔ لیکن جو کوئی اس سے چلتا ہے وہ نور کی طرح چمکتا ہے۔ یاد رکھنا میری بات، اس کو پہاڑ کہا گیا، اس جسم کو جو کسی کی ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے، جو کسی کی برداشت کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے منہ کی باتوں کو اپنے اندر بناؤ۔ اور کیا کیا مقدس نوح نے؟ اپنے اندر بنایا۔ بنایا کہ نہیں؟ آندھی آئی کہ نہیں؟ طوفان آیا کہ نہیں آیا؟ بولے زور سے، طوفان آیا کہ نہیں آیا؟ آندھی آئی کہ نہیں آئی؟ 120 سال لگے اس کشتی کو بنانے کے لیے، صرف ایک حکم ہوا۔ کتنے حکم ہوئے؟ بولو تو صحیح، کتنے حکم ہوئے؟ صرف ایک حکم ہوا، کیا؟
کہ نوح گناہ زمین پہ بہت بڑھ گیا ہے، تو کیا کر اپنے لیے کشتی بنا۔ اب کیا ہوا ہے؟ صرف منہ سے لفظ نکلے ہیں، اور نکل کر گئے کہاں پہ؟ کان میں، اور کانوں نے کہاں کام کرنا شروع کیا ہے؟ جسم میں۔ کہاں کام کرنا شروع کیا ہے؟ جسم میں کام کرنا شروع کیا۔ بائبل آپ کی سوچ سے شروع ہوتی ہے، آپ کو جو کچھ بتاتی ہے ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتی جاتی ہے۔ آپ پڑھ رہے ہو، آپ کی سوچ کے ساتھ ہی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا، آپ کی سوچ سے اس کا کنیکشن ہے۔ آپ دل سے مت پڑھو اس کو، سوچ سے پڑھو، عقل سے پڑھو۔ آپ عقل سے پڑھو گے، یہ تمہارے دل کو بھی گائیڈ کرے گی۔ یاد رکھنا میری بات۔ اسی لیے یسوع نے کیا کہا؟ اپنا دل کیا کر؟ مجھے دے دے۔ کیا کر؟ اپنا دل مجھے دے دے۔ کیوں دے دے بھائی؟ کیوں اپنا دل مجھے دے دے؟ اس لیے دے دے کیونکہ خدا کو دل کی ضرورت ہے، عقل کو ضرورت نہیں۔ وہ خود بڑا عقل مند ہے، وہ خود بڑا دانا ہے۔ بائبل پڑھو پڑھو پڑھو، پڑھتے جاؤ، لیکن اگر تمہیں سمجھ نہ آئے، کبھی ایسا لفظ ہوا ہے تمہارے دل میں نہ اترے؟ آپ کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں کہ میری بہن نے کتنے ادب سے بائبل پکڑی ہے۔ ادب عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے، عمل دوسرا حصہ ہے۔ ادب عمل میں شامل کرتا ہے، اور ایمان ان دونوں کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ اور جب تک آپ کو ان چیزوں کی سمجھ بوجھ نہیں آئے گی، آپ کرسچنز کبھی بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ میں اپنے جانوروں کے پاس بھی جاتا ہوں، ان کے ساتھ کھیلتا بھی، ان سے پیار بھی کرتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی پیار کرتا ہوں، اپنی فیملی سے بھی جڑا رہتا ہوں۔ اپنے دوستوں کو بہت کم ملتا ہوں، بہت میرے دوست میرے ساتھ گلے شکوے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ میرے ساتھ لڑتے بھی ہیں، تو تے ملتا نہیں، تو تے بڑا بندہ ہے۔ میں بڑا بندہ نہیں ہوں۔ میں جتنا کسی سے ملوں گا، میں جتنا دوسروں سے ملوں گا، میری شبیہ بدلے گی، اور میں اتنا اس سے زیادہ جتنا مجھے ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ میں دنیا دار ہوتا جاؤں گا۔ آج کوئی بھی انسان 100% یسوع جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کوشش تو کر سکتے ہو۔ جو کوئی میرے منہ کی باتوں کو میں بنا رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جو اپنا گھر کہاں بناتا ہے؟ چٹان پہ بناتا ہے۔ آج آپ کا گھر کہاں بنا ہے؟ ذرا چیک کرو۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرا گھر بڑا مضبوط ہے، میں نے لینٹر بہت اچھا ڈالا ہے۔ یہ اس گھر کی تو بات ہو ہی نہیں رہی، یہ اس گھر کی بات نہیں ہو رہی۔ سنیں، اس کی ایکو تھوڑی سی کم کریں۔ یہ اس گھر کی بات نہیں ہو رہی، یہ آپ کے اسپرچل گھر کی بات ہو رہی ہے۔ آپ پہ آفت آئی، مصیبت آئی، پہلے نمبر پہ نمبر نکال کے دیا، یہ لو فلانے بابے کا نمبر ہے۔ آپ کا یہیں سے پتہ لگ جائے گا آپ کتنے جیسس کرائسٹ کے فالوورز ہو۔ پہلی مصیبت آئی، ہو گھر میں بخار چڑھ گیا، بخار نہیں اتر رہا جی، پریئر کی، آپ کو پتہ نہیں آپ کے ہاتھ کے اندر کیسی بلیسنگ ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کے پاؤں کو اختیار دیا گیا ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کبھی چیک تو کرو، آپ کے اپنے ہاتھ میں بلیسنگ ہے۔ اٹھاؤ اپنا دایا ہاتھ ذرا میری طرف، اوپر اٹھاؤ آسمان کی طرف، اپنے ہاتھ کی طرف آپ غور سے دیکھو، آپ کے ہاتھ کے اندر بلیسنگ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو آج پہچان کروا رہا ہوں۔ اس نے کہا ہاتھ بڑھا، تو جس کے لیے برکت چاہے گا میں اسے برکت دوں گا۔ میں نہیں کہتا، بائبل کہتی ہے۔ میں نہیں کہتا، بائبل کہتی، بائبل کا خدا کہتا ہے تیرے ہاتھ کے اندر بلیسنگ ہے، اور جو کوئی میرے منہ کی باتوں کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ہے۔ اب تجھے بخار ہو گیا، تو جو عورت حاملہ ہے، سنو، تم تو خود صبح دوپہر شام اپنے بچے کو خود بلیس کر سکتے ہو۔ تمہارے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے، تمہارے ہاتھ میں اتنی بلیسنگ ہے۔ تم ہر روز تم اپنے پاسٹر سے مل نہیں سکتے، روز تم اپنے پاسٹر سے، اپنے چرچ کے پاسٹر سے روز مل نہیں سکتے، لیکن تمہارے ہاتھ کے اندر بلیسنگ ہے کہ نہیں؟ تم بلیو کرتے ہو کہ نہیں؟ تم کیوں نہیں اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بلیسنگ پر دعا کرتے؟ خداوند جو پیٹ کا پھل تو نے ابھی دیا یا نہیں دیا، تو بلیس کرے گا۔ میں ایمان رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں۔ ایسے سمجھ، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں، مر گئے سمجھانے والے سارے۔ سمجھو، جاب نہیں مل رہی، تمہارے ہاتھ کے اندر بلیسنگ ہے، اپنے گھر اس پیپرز کو، ان جابز کے پیپرز کو ہاتھ میں پکڑ کر بلیسنگ کی دعا کرو۔ مت رو کے دعا کرو تو مجھے نوکری دے، صرف یہ کرو کہ خداوند اپنی مرضی کے موافق تو اس کو بلیس کر۔
صرف اس کو بلیس کر, دیکھنا وہ تیرے کیسے دروازے تیرے لیے کھولتا. پاؤں کی بات کر رہے تھے, اس نے کہا سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. کچلو گے کیسے؟ ہاتھوں سے کہ منہ سے؟ پاؤں سے کچلو گے. تمہارے پیروں کو بھی اختیار دیا گیا, لیکن ہم اس قدر اپنے آپ کو گرا چکے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں, اور ہم خود بھی سمجھنے والے نہیں ہیں, کیونکہ ہم روح القدس سے خالی ہیں. آپ کے پاؤں کے اندر اختیار ہے. مارو زور سے زمین پر پاؤں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پچھلے 4 مہینے سے 3 مہینے میرے خیال یہ ختم ہو رہے, جنوری کے اینڈ پہ عبادت شروع ہوئی تھی. جب سے عبادت ہو رہی, ایک بھی بدرو گرفتہ کیس نہیں آیا. ایک آیا تھا وہ بیٹی کا, وہ ادھر بیٹھی ہے, یہ بیٹھی ہے, دیکھو پہلے دن سے وہ رفو چکر ہے. کبھی ایسا کیس نہیں آیا. جب اگر کوئی آیا, میں فون پہ سنا فلانے کے اندر وہ ڈیول سپرٹ اس کے اندر ہے, اس کے اندر بیڈ سپرٹ ہے, اس کے اندر فلاں, وہ گیٹ انٹر ہونے سے پہلے ہی فارغ ہو جاتی. کیوں؟ وہاں پہ, یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں پریئر کرنے والے, یہاں پہ خدا کے لوگ بیٹھے ہیں دعا کرنے والے, یہاں پر خدا کے لوگ ہیں, جوانی کی عبادت ہے یہاں پہ. میں نے آپ کو لاسٹ سمجھایا تھا, آپ کے جسم کے, آپ کی زندگی کے, آپ کے جسم کے 9 پارٹس ہیں. نومولود بچہ, پھر آگے جوان, پھر شرعی جوان. یہ سارے میں نے آپ کو پارٹس, 9 پارٹس, آپ کے 9 پروسیس سے انسان گزرنے کے بعد مرتا ہے. 9 پروسیس سے گزرنے کے بعد انسان بوڑھا ہو کے بڑھاپے میں آ کے مر جاتا ہے. آج میری آپ لوگوں سے ہر دفعہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہوتی ہے. میں نے آپ کو لاسٹ بھی ایک گواہی دی تھی, میں گواہی دیتا ہوں حاصل پور کی. صرف ایک دفعہ گئے, وہاں پہ پاسٹرز نہیں ہے, وہاں پہ لوگ نہیں ہے, وہاں پہ خدا کا کام کرنے والے نہیں ہیں. صرف ایک دفعہ گیا میں اپنی ٹیم کے ہمراہ, الیاس بھائی, بھائی سلطان, ہیری سر, سارے ہم لوگ گئے. ریکویسٹیں کر رہے ہیں وہاں پہ لوگ اپنے پاسٹر سے, دوبارہ بلاؤ اس پاسٹر کو دوبارہ. کیوں؟ میں نے تو ان کو کوئی خط نہیں ڈالا کہ آپ مجھے دوبارہ بلاؤ, لوگ کہہ رہے ہیں. اور 13 تاریخ کو دوبارہ وہاں پہ پروگرام ہے. اسی 13 کو, پرسوں ہم سیٹرڈے والے دن وہاں پہ جا رہے, شام کو 6 بجے وہاں پہ ایک بڑی عبادت آرگنائز ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جب آپ کے اندر خدا کا کلام ہوگا, اب جتنا اکیلے رہو گے, دیکھو تنہائی 2 چیزیں پیدا کر دیتی ہے. تنہائی, بولو میرے ساتھ, تنہائی 2 چیزیں پیدا کرتی ہیں, یا خدا سے ملا دیتی ہے, یا آپ کو بہت بڑے لیول پہ گناہ گار بنا دیتی ہے. یہ میں آپ کو بہت ڈیپ بات بتا رہا ہوں. تنہائی آپ کو یا خدا کے قریب لے جاتی ہے, تم مگن رہو. اگر تم مگن نہیں تو پھر آپ کی سوچ سے جو گناہ شروع ہوگا, یعنی سوچا تو تم نے سوچ ہی لیا تو سمجھو تمہارا گناہ ہو گیا. یہ میں نہیں کہتا, بائبل کہتی. میں آپ سے پہلے کہا تھا میں ہر بات بائبل سے کروں گا. اگر تم تنہا بیٹھے ہو, اگر تمہاری ریاض شروع ہو گئی, تمہاری ریاضت شروع ہو گئی, تو سمجھ لو کہ تم خدا کے قریب جانا شروع ہو گئے. اور اگر وہیں بیٹھے تمہارے اندر ایک گندی پلاننگ شروع ہو گئی, میں نے کب مال چرانا ہے, میں نے کب چور سے ملنا ہے, میں نے کب چور بننا ہے, کب پسٹل نکالنا ہے, کب اسے مارنا ہے, کب یہ کرنا ہے, کب زہر دینا ہے, کب میں نے اس کے ساتھ زنا کرنا ہے, کب بدکاری کرنی ہے. جیسے ہی آپ کے مائنڈ سے شروع ہوگا, اور گندی پلاننگ ہمیشہ تنہائی میں ہوتی ہے, یاد رکھنا. اگر خدا سے ملاپ اکیلے میں ہوتا ہے, یسوع مسیح بھی اکیلے ہی کرتے تھے. جو ہر روز نہیں کرتے تھے, جب انہیں ضرورت پڑتی تھی اپنے باپ سے ملنے کے لیے الگ ہو جاتے تھے. ہوتے تھے کہ نہیں؟ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب ایلیا اور موسیٰ بھی ان کے لیے اترے. ایلیا کو آگ کا اسپیشلسٹ بولتے ہیں, اور موسیٰ کو پانی کا اسپیشلسٹ. اور آپ اس حوالے کو گھر جا کے پڑھنا. جس دن مقدس موسیٰ اور ایلیا جیزس کرائسٹ پہ اترے تھے, ان کے ساتھ کھڑے تھے, اور نیچے ایک بدرو گرفتہ شخص اپنے باپ کے ساتھ اس کے شاگردوں کے ترلے کر رہے تھے نیچے. جو باقی شاگرد پترس, یعقوب, یوحنا تو اوپر تھے یسوع کے ساتھ, لیکن نیچے جو باقی شاگرد تھے ان کے ساتھ وہ کہہ رہے, یار میرے منڈے نو ٹھیک کر دو. اور اس شخص کے اندر, گھر جا کے سٹوری کو غور سے پڑھنا, اس شخص کے اندر, اس لڑکے کے اندر جس کے اندر بدروہیں تھی, بائبل میں لکھا ہے کہ وہ لڑکا, اس کا باپ بتاتا ہے کہ میرے منڈے نو, یعنی میرے لڑکے نو, بدروہاں کدی پانی چ سوڑ دیاں, کدی اگ چ سوڑ دیاں. تو اوپر کون ہے؟ اوپر موسیٰ اور ایلیا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ملنے کے لیے آئے,
اور پترس آگے بولا ہے موسیٰ بھی اترا ہے, ایلیا بھی اترا ہے, یہاں پر 3 خیمے لگیں گے, ایک یسوع کے لیے, ایک موسیٰ کے لیے, ایک ایلیا کے لیے. لیکن کلام میں لکھا ہے بدلی نے جیسس کرائسٹ کو چھپا لیا. اب جب بھی جیسس کرائسٹ کے اگینسٹ بولو گے, کلام کے اگینسٹ بولو گے, تو جیسس کو آپ لوگوں سے چھپا لیا جائے گا. یہ میری بات لکھ لینا. ہر وہ بات جو آپ تسی سمجھے کہ ہم اسی بڑے یسوع دے چہیتے ہیں, اس طرح نہیں ہونا. وہاں طرفداری نہیں چلے گی, وہاں پہ صرف حکم چلے گا, پاسداری چلے گی. یاد رکھنا. اور جو کوئی حکم کی پاسداری کرتا ہے, جو دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, یاد رکھنا وہ ہمیشہ خجل ہوتا ہے. میں نہیں کہتا, بائبل کہتی ہے. میں نے لاسٹ بھی آپ کو بتایا تھا, ایلیا 400 بال دے نبیوں کو مارے ہیں, مارن تو بعد ایک عورت کو ڈر کے پجیا, ایزیبل کو ڈر کے پجیا کہ نہیں. اور بائبل میں لکھا ہے پھر وہ خجل ہوا, جنگلاں جو ویرانے جو خجل ہویا, اینجی لفظ لکھے ہے خجل ہوا. جو کچھ مرضی کر لو, تمہیں خجل ہونے سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا. تم دنیا داری میں رہ کر خجل ہوں گے. کہ کیسے؟ جب تم اس کے حکم کو نہیں مانو گے. میں نے لاسٹ ان بہنوں کو بتایا تھا, اسپیشلی ایک بہن بیٹھی ہے جو اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہے, اس کا بیٹا نشہ کرتا ہے, میں نام نہیں لوں گا. سنو میری بات, تم جتنا اس کے لیے پریشان ہو اس سے زیادہ بڑھ کر اس کے لیے پریئر کرو. چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ, اس کے لیے پریئر کرو. اب جتنا اس کے لیے پریشان ہوگی, اب جتنا پریشان ہوں گے, وہ اس سے بڑھ کے نشہ کرے گا, اس سے بڑھ کے. میں نہیں کہتا, بائبل کہتی ہے کہ اس کا کلام بند اور گودے سے. اب پریئر میں اس سے صرف کلام مانگو, خداوند میرا بیٹا تیرا کلام سنے, تیرا کلام سنے, تیرا کلام سنے. وہ سب کچھ بدلنے کی قوت طاقت رکھتا ہے. وہ موسیٰ کی زبان بن سکتا ہے, تو یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو 6.5 لاکھ لوکاں نو فرعون دی قید چوں کڈ کے لیا سکتا ہے, تے گل ہی کوئی نہیں ہے. کہ گل ہے آج اسی 10,000 لوگاں دا پروگرام کرا لئیے نا, تو ہمیں سیکیورٹی, ساڈی منڈیاں دی سیکیورٹی بڑی جمع کرنی پیندی. تو اس وقت بتاؤ کہ جیسس کرائسٹ نے کون سے فوجی کھڑے کیے تھے ان کے جگہ؟ خود بادلوں میں بیٹھ گیا اور فرشتوں کو اس کے دائیں بائیں کھڑا کر دیا. ہاللیلویہ. کرو تو صحیح, پریئر کرو تو صحیح اپنے بیٹے کے لیے. آج نہیں جواب آئے گا, کل بھی نہیں آئے گا, مہینے بعد بھی نہیں آئے گا, لیکن اگلے مہینے آپ کو جواب آنا شروع ہو جائے گا. تم قربانی دینے کے لیے ریڈی ہو؟ 1000 قربانی چڑھائی. کتنی؟ کس نے بتائیں؟ ابھی نام بھی لے لیا, بتائیں کس نے؟ سلیمان نے. مقدس سلیمان نبی نے کتنی قربانی چڑھائی؟ 1000 قربانی چڑھانے کے بعد جب وہ سویا, مجھے بتائیں کہ جاگے بات کیوں نہیں ہوئی؟ جاگتے ہوئے بات کیوں نہیں ہوئی؟ جاگتے ہوئے خدا نے بات کیوں نہیں کی؟ وہ اپنے محبوب کو نیند میں دیتا ہے. وہ اپنے محبوب کو نیند میں دیتا ہے. یہ آپ کے لیے بات ہے, میں ڈائریکٹ آپ کو کہہ رہا ہوں, اور سب کے لیے جن کے ہسبینڈ نشہ کرتے ہیں, جن کے بچے نشہ کرتے ہیں. قربانی چڑھاؤ. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. میں آپ کو حکم دے رہا ہوں, قربانی نہیں چڑھانے کا کہہ رہا ہوں, کیونکہ قربانی اب ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. اس نے ایک دفعہ قربانی دے دی ہے. جو کوئی میرے منہ کی باتوں کو گھوم کے دیکھو, ہم اسی بات پہ رہے, جو کوئی میرے منہ کی باتوں کو سنتا اور اس پر عمل کرتا. ایسے نہ چلو, ایسے چلو. ایسے چلو گے تو پھر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر آپ کو خود پتا, اور بائبل کیا کہتی ہے وہ آپ کو خود پتا چل جائے. ایسے کون چلتا ہے سام؟ سیدھا چلو, سیدھا اسٹریٹ چلو. اور جب سیدھا چلو گے تو وہ تمہیں راستہ بتائے گا, اور وہاں پر وہ تمہیں کہتا ہے کہ راہ, حق اور زندگی. اور راہ کہاں کیسی ہے؟ وہ سیدھی ہے تنگ, ہے سکڑی, لیکن زندگی کی طرف لے کے جاتی ہے. آگے جا کے کشادہ ہو جائے گی. ہاللیلویہ. گھر سے جب نکلتے ہیں تو گھر, مین روڈ پہ بہت کم لوگوں کا گھر ہوتا ہے. مین روڈ پہ ہمیشہ آپ کی دکانیں ہوتی ہیں, مارکیٹس ہوتی ہیں. گھر ہمیشہ کہاں ہوتا ہے؟ گلیوں میں ہوتا ہے. گلیوں سے یوں کر کے نکلنا پڑتا ہے. اور جیسے مین روڈ پہ چڑھو گے پھر وہ تمہیں سیدھا تمہاری جگہ پہ لے جائے گا جہاں تمہیں جانا ہے. اس لیے بائبل تمہیں کہاں کیسے لے جانا چاہتی ہے, اور سوچو تو صحیح, کبھی اس بات کو پرکھو تو صحیح. وہ تمہیں سیدھا لے جانے کی قوت طاقت رکھتی ہے. یاد رکھنا میری بات کو. 1000 قربانی چڑھائی, اور جیسے چڑھائی سویا,
اور آواز آئی اور ڈائریکٹ بات شروع ہو گئی, سلیمان میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرے باپ کا خدا ہوں, داؤد کا خدا ہوں, بول میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا خداوند تو نے مجھے میرے باپ کی گدی پہ بٹھا دیا, میں تو ابھی چھوٹا بچہ ہوں, میں کیا کروں اتنی بڑی رعایا کو چلا سکوں؟ نے کہا کیا کروں میں تیرے لیے؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس مجھے عقل چاہیے, مجھے دانائی چاہیے. کہا مجھے نیک دل چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اچھا دل چاہیے. اس نے کہا مجھے عقل چاہیے. کیا چاہیے؟ عقل چاہیے. سو آج اپنے گھرانوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں. میں آج کہہ رہا ہوں, آج کہہ رہا ہوں, آج ٹائم نوٹ کر لو اپنی گھڑیوں کے اوپر, آنے والے دن بہت بیسٹ ہوں گے. ہاللیلویا. آنے والے دن بہت. کوئی لاسٹ بچی کو جس کو ہم نے ہدیہ دیا تھا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی, وہ سٹارٹ میں میرے سے پریئر کروا کے گئی. وہ کہہ رہے تھے ڈائلسس کا ٹائم ہے, شاید آج بھی نہ ہو. پچھلی دفعہ ڈائلسس کروانے گئے, میرے پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا, میرا سانس رک جاتا تھا. جب سے پریئر کروائی ہے نہ سانس رکا نہ پھیپھڑوں میں پانی جمع ہوا. 2.5 سال سے کہہ رہی ہے میرے ڈائلسس ہو رہے ہیں. ہاللیلویا. اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف پادری شہزاد کے ہاتھ میں نہیں ہے, اختیار آپ کے ہاتھوں میں بھی ہے. کرو پریئر, اپنے آپ پہ ہاتھ رکھے. خداوند مجھے برکت دے, خداوند مجھے مسا کر, خدا اپنا کلام مجھ پہ نازل کر. خدا جیسی عقل حکمت دانائی تو نے مقدس نوح کو بخشی, مجھے بھی بخشی. خداوند مجھے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب جیسی بلیسنگ عطا کر. میں ابھی پڑھ رہا تھا ایک خط کے اندر, تو پولس رسول اعظم فرماتے ہیں تم ابراہیم کو تو اپنا باپ کہتے ہو, لیکن ابراہیم جیسی باتیں تمہیں ہیں. ابراہیم تو ایمانداروں کا باپ بن گیا. کیا ویسی چیزیں, ویسی باتیں تمہارے اندر ہیں؟ تم اس کو باپ تو کہتے. تو میں نے سٹارٹ میں ایک بات کہی تھی کہ اپنے باپ کے تعلق سے کہ تمہیں پوچھا جائے تمہارا باپ کیسا ہے, تم بتاؤ گے اس کی مونچھیں ایسی ہیں, اس کی داڑھی ایسی ہے, بیرڈ ایسی ہے, اس کے کان ایسے ہیں, اس کے بال ایسے ہیں, اس کی آنکھیں ایسی ہیں. بتاؤ گے کہ نہیں؟ میرے باپ کی ہائٹ کتنی ہے, 5 فٹ ہے, 5.5 فٹ ہے. سارا حلیہ آپ اپنے باپ کے بارے میں بتا سکتے ہو. لیکن جس کو ابا کہتے ہو اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ اس کا حلیہ کیونکہ اس سے ملا ہی نہیں, اس کو دیکھا ہی نہیں, اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں, صرف سنا ہے. جو جانتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں. گواہی یہ نہیں ہے کہ یسوع شیر ببر, یسوع شیر ببر, یہ دیٹ از ناٹ انف, یہ کافی نہیں ہے. رب خداوند بادشاہ ہے, وہ جلالدہ بادشاہ ہے, یہ لفظوں میں انف نہیں ہے, اس کو ماننا پڑے گا, اس کو حقیقت میں لانا پڑے گا. حقیقت کیا ہے؟ رب خداوند بادشاہ, اور جو بادشاہ اس کی اولاد بھی بادشاہ ہی ہے. جس کا باپ بادشاہ ہو تے وراثت دے وچ آندی, وراثت بچے نو کہ نہیں آندی؟ آتی ہے کہ نہیں؟ باپ مر گیا, لیکن سوری, یہ تو میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں. میرا باپ تو زندہ ہے جو آسمان پر ہے. اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کے لیے؟ میرے لیے. بولو میرے لیے. بولو اپنے ہاتھ اپنی طرف کر کے, وہ میرے لیے ہے. تو تم تو بادشاہ کے لوگ ہو, تم بادشاہ کے بیٹے ہو, ہے کہ نہیں؟ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس نے کہا سب کچھ میرا تیرے لیے ہے. یار میں نے تیرے لیے بنایا, میرا سب کچھ تیرا ہے. مانگو گے تو دیا جائے گا, مانگو گے تو دیا جائے گا. تو اس نے تو پہلے سے تمہیں اسٹامپ لکھ کے دے دیا ہے, اس نے پہلے سے فرد تمہارے نام لگا دیا, رجسٹری تمہارے نام ہے. یہ لو, یہ رجسٹری تمہارے نام ہے. اس نے کہا راہ حق اور زندگی, یہ لو, لکھا ہے اس کے اندر کہ نہیں؟ ابتدا میں کلام تھا, کلام ہی خدا تھا, کلام ہی خدا کے. پوری ہوش و آواز سے کہہ رہا ہے راہ حق اور زندگی, پوری ہوش و آواز سے کہہ رہا ہے جو جان دینے تک وفادار رہے تو زندگی کا. ہیلو پڑھو, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, پادری شہزاد نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہی ہے, اس کی رجسٹری کہہ رہی ہے. ابتدا میں کلام تھا, کلام ہی خدا تھا, کلام ہی خدا کے, لیکن بشرط جڑا پتر وفادار رہے گا, حصہ بھی ہوتے نہ بوتا آئے گا, اس کے ساتھ اس کے لیے زیادہ آئے گا. کوئی 30%, کوئی 60%, کوئی 80%, لیکن یہ تو 100% دینے کے لیے تیار ہے. لیکن بشرط ڈھونڈو گے تو, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے. اب میرا تو میں تو کچھ نہیں کہہ رہا بھائی, آپ کی بائبل کہہ رہی ہے, یہ کتاب مقدس کہہ رہی ہے. ڈھونڈو گے تو, ڈھونڈو گے تو, او مسیح بولو تو صحیح, ڈھونڈو گے تو, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے. ابا کمرے جو ہوئے تے پیسے چاہیے ہون تے بوا کھڑکانا کہ نہیں؟
रोड पे गाड़ी चलती, मैं सुल्तान भाई के साथ बैठा था, कुछ चीजें समझा रहा था वो दूसरे बच्चों को भी साथ, कि गाड़ी की 3 चीजें आपको नजर नहीं आती। कौन कौन सी? इंजन आपको नजर नहीं आता, सिर्फ बॉडी नजर आती है। आती है? इंजन आता है नजर? आता है नजर? स्टीयरिंग नजर आता है? बाहर खड़े हो, ये स्टीयरिंग नजर आता है? ब्रेक, क्लच और रेस, आपको एक्सीलेटर नजर आता है? अब तीनों चीजों को जरा वंड निकालो। हाँ जरा, इंजन आपके अंदर जो इंजन है, जो सिस्टम है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। जिंदगी की ब्रेक, क्लच, रेस, हर चीज आपके पास है, आपके कंट्रोल में नजर नहीं आती। वो यहाँ पे रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, रेस ही ना दईयो, भजी जिंदगी, भजी जान दी, समझ ही नहीं आ रही। स्टीयरिंग जिधर चाहे मूव कर लो, इधर कर लो, बेशक इधर कर लो, लेकिन सीधा देखो, सीधा। मेरी पहले दिन से आपसे ये गुजारिश है, सीधा देखो, स्ट्रेट देखो। यीशु क्या कहता है? राह हकुर जिंदगी मैं हूं। जो कोई मेरे मुंह की बातों को पर अमल करता है, वो उस शख्स की मानद है। किस शख्स की मानद है? जिसने अपना घर कहां पे बनाया? चट्टान पर बनाया। सो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखे और इस हमेशा की जिंदगी की किताब पर ईमान लाए और इसको काम करने। प्रेयर करें उस नशे आवर बच्चे के लिए, प्रेयर करे उसके जिसके यहाँ बेबी नहीं है, प्रेयर करे उसके लिए जिसका कारोबार नहीं है, प्रेयर करे उसके लिए जिसके यहाँ घर में ब्लेसिंग नहीं है, जिसके घर में आटे की मटकी में आटा और तेल की कुप्पी में तेल नहीं है। खुदा ने आप लोगों को इख्तियार दिया, अब सब उसके बेटे और बेटियां उसके मुंह की बातों पर अमल करे, जैसे मुकद्दस नूह ने किया था। खुदा इस कलाम के वसीला से आपकी और मेरी खताएं मुआफ करे और हमें कायम रहने का फजल दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आवाज थोड़ी, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया।